जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो मेरे साथ यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि अक्सर लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर किसी हम बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और कोई बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं तो या तो हम किसी अच्छे बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर किसी पर्ची सिस्टम से आते हैं। लेकिन अगर आज हम जिनसे बात करेंगे, जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल साबित कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने टैलेंट से भी इंसान ऊपर बढ़ सकता है, अच्छे बड़े ओहदों पर आके बैठ सकता है और अपनी जो कंट्री है उस पर सर्व कर सकता है और उसको प्राउड फील करवा सकता है। आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। एक किसान का बेटा और एक छोटे से लाड़काना के गांव से निकला हुआ एक शख्स कितनी मेहनत करता है और आज इस मुकाम तक पहुंचता है कि आज वो बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल है। उसकी ज़िंदगी एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर हम जैसे नौजवान नस्ल अगर इन सारी चीज़ों को अपना समझना चाहते हैं और इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन एक मेंटोर साबित हो सकते हैं। तो आइए हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर कासिम बोगियो साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके बारे में और भी बताती चलूँ कि जाहिर सी बात है, एक बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बीच बीच में वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करती रहूँ। जाहिर सी बात है कि आप एक राइटर भी हैं और सबसे पहले लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट हैं, जो लैंग्वेजेस पे जिन्होंने काम किया है। और ज़ाहिर है लैंग्वेजेस पे काम करना, अदब से रिलेटेड कोई चीज़ करना, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ख़ुद के अंदर एक रुझान आना, इंटरेस्ट पैदा होना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये रुझान आपको कैसे हुआ, किस तरह से हुआ ये? देखिए बीबी, असल में मेरा बैकग्राउंड है अदब का, लिटरेचर का। बचपन से ही कहानी, नावल और शायरी से मुतासर रहा, वो पढ़ता रहा और जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका आया तो मैंने अदब को चुना। अच्छा। ये मेरी अपनी शौक़ था और जबकि मुझे रुकावटें भी आईं, कुछ दोस्तों ने कुछ असातिज़ा ने भी कहा कि इस दौर में अदब में क्या होना है, अदब की डिग्री लेके क्या करोगे और अदब को कोर्स के तौर पर क्यों पढ़ा जाए, अदब तो वैसे भी पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल। तो बेहतर इकोनॉमिक्स में कर लो, किसी और में कर लो, MBA कर लो, जोग्राफ़ी में जाओ, हिस्ट्री में जाओ, और लिटरेचर तो वैसे भी बंदा घर पर पढ़ सकता है। लेकिन मैंने लिटरेचर को एज मतलब क्वालिफिकेशन लिया और MA वहाँ किया। अब जब लिसानियात की बात है तो ये समझें कि कुदरती तौर पर है, मेरा सच कोई लिसानियात की तरफ शौक़ नहीं था। अच्छा। ना कोई मेरा उस तरफ इंटेंशन था। सही। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये एक निज़ाम बना हुआ था लेट 80s में और अर्ली 80s में कि हर 3 साल बाद एक स्कॉलरशिप मिलती थी लिंग्विस्टिक्स में PhD करने के लिए। अच्छा। और 89 में उसमें कुराए फाल मेरे लिए निकला, कंपटीशन हुआ। हर 3 साल बाद कंपटीशन होता था और कंपटीशन में जो पहले नंबर पे तो 3 साल में एक स्कॉलरशिप मिलती थी। और मेरे ख्याल से आप ओनली PhD डॉक्टरेट हैं। हम सोशल लिंग्विस्टिक्स में। सही। सोशल लिंग्विस्टिक्स में जो है मैं, यानी ये समझें कि मुझसे पहले जिन लोगों को मिलती रही स्कॉलरशिप वो अंग्रेजी के थे। एंड यू आर द फर्स्ट वन जिसको अपनी ज़बानों में और सिंधी ज़बान के हवाले से मुझे लिंग्विस्टिक्स पे काम करने का मौका मिला। और यकीनन ये नई बात थी कि सिंधी या उर्दू पे PhD करने के लिए बंदा इंग्लैंड क्यों जाएगा, सही बात है, अमेरिका क्यों जाएगा, वो तो यहाँ मौजूद हैं। तो जब मैं इंग्लैंड गया और लिंग्विस्टिक्स सच मैंने देखा, कोर्सेज अटेंड किए, तो एक तो बड़े मतलब फंटास्टिक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुझे डिसिप्लिन महसूस हुआ। एक किताब पढ़ो तो दूसरी किताब, दूसरी पढ़ो, इतना उसमें लिटरेचर है, वो इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, इतना उसमें दिलचस्पी है, इतने लोगों को इन्वॉल्व करती है लिंग्विस्टिक्स। और आखिर में जब मैंने कंप्लीट किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस फील्ड में मैंने PhD किया है, सोशो लिंग्विस्टिक्स इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन इन मल्टीलिंगुअल कंट्रीज़। यानी ऐसे ममालिक में जहाँ पे ज़्यादा ज़बानें बोलने वाले रहते हैं, उसमें ये डिसिप्लिन उनके मसाइल हल करने में काम आता है। बिल्कुल, मैं वही अगला सवाल पूछने वाली थी कि लिंग्विस्टिक्स होता क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। तो वो उसको तरफ आप आ ही गए कि एक तरह का ही सॉल्यूशन है। अच्छा, लिंग्विस्टिक्स आमतौर पे तो ये है कि ज़बान का इल्म है। सही। और ज़बान का सिस्टमेटिक स्टडी को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। यानी सिस्टमेटिक, एक तरतीब से जब आप ज़बान को पढ़ें तो उसको लिसानियात कहते हैं। ठीक है। यानी ज़बान की तरतीब में क्या आते हैं, डिक्शन आता है, यानी अल्फाजों की मानवियत,
اصطلاحات، ان کے ساؤنڈ، تلفظ، ایکسینٹ، ڈائلیکٹ، ٹھیک ہے، ان کی سوشل سچویشن، کسی ہر زبان کی ایک سوشل سچویشن ہوتی ہے، ایک سماجی سچویشن میں زبان بولی جاتی ہے. صحیح. اسٹائل، دیکھیں مثال کے طور پر اگر 4 جینٹل مین آپس میں بیٹھے ہیں تو وہ جس انداز سے بات کریں گے وہ اس سے مختلف ہوگی جہاں پہ 4 جینٹل مین اور 3 لیڈیز بیٹھی ہوں گی. بالکل. اور پھر لینگویج کی ایک تاریخ اور اس کی جو ہسٹری اور اس پہ بات کام ہوتا ہے وہ بھی کتنا مختلف ہے. تو یہ لسانیات ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جو ایٹ دا اینڈ آ کے انوالو کرتی ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کو اور گورنمنٹ کی رننگ کو. یعنی یہاں آ کے ورنہ اس میں سب چیزیں، لینگویج پلاننگ ہے اس میں کہ زبان کی کس طرح منصوبہ بندی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس منصوبہ بندی کے تحت ڈکشنریاں بنانا، منصوبہ بندی کے تحت زبانوں سے دوسری زبانوں سے تراجم کرنا، تو دنیا سے نزدیک ہونے کا. اور دوسرا عام یعنی 2 آدمیوں کے جو بولنے میں فرق ہے اس کا تجزیہ کرنا، سائیکو سوشو لنگوسٹک اسٹڈی، سائیکو لنگوسٹک اسٹڈیز، اور اب تو کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس ہے، نیورو لنگوسٹکس ہے، ٹھیک ہے. تو لنگوسٹکس کی اتنی برانچز بن گئی ہیں، دماغ آپ کا بغیر لنگوسٹکس سے نہیں چل سکتا، زبان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ سو رہے ہیں پھر بھی بول رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، ہاں وہ کیسے آپ کے خوابوں میں ہیں، آپ کا دماغ چل رہا ہے، آپ خواب ہے، آپ اس میں سوچتے ہیں اور سوچ رہے ہیں تو زبان میں ہی سوچ رہے ہیں. تو اس کی ساری اسٹڈی کو لنگوسٹکس کہتے ہیں، جو مطلب ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اب اس کی برانچز ہیں، فونولوجی ہے، فونیٹکس ہے، سیمیٹکس ہے، ڈکشن جیسے میں نے کہا. تو اب اس میں بھی ان میں الگ الگ سے اسپیشلائزیشن ہے. اور جو سب سے یہاں پاپولر ہمارے علاقے میں ہے وہ اوریجن آف لینگویج. اس پہ لوگ بہت، یہ بھی ایک لنگوسٹکس کا ہے کہ بھائی فلالوجی، یہ زبان کس زبان سے تعلق رکھتی ہے، کس دور میں پیدا ہوئی، کن زبانوں سے تعلق ہوا. اور پھر اسی طرح یہ جیسے ہی سمجھیں کہ پوری دنیا کے انسان اب ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں تو اس میں لنگوسٹکس کام کر رہی ہے. بالکل بالکل. آپ کو ایک دوسری لینگویج سے کنیکٹ کرنا، ایک دوسرے کی لینگویج کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنا. پیپل ان کانٹیکٹ اینڈ لینگویج ان کانٹیکٹ. ٹرو دیٹ. تو پوری دنیا اب اس طریقے سے گلوبلائز ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی زبانیں سیکھ رہی ہیں اور زبانوں کی اہمیت بھی ہے. بالکل. یہ تو اس میں ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے. انیشلی لنگوسٹکس کہہ کے عام طور پہ طالب علم اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، نہیں بھائی یہ مشکل لیکن ایسا یہ مشکل نہیں ہے. صحیح. یہ بہت آسانیاں پیدا کرتا ہے، سمجھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. اور آپ تھوڑا پڑھ لیں تو آپ بندے سے تھوڑی بات کرنے میں اس کے بارے میں سب کچھ جان جاتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کتنا پڑھا لکھا ہوگا، وہ اس کی زبان سے آپ نوٹ کر لیتے ہیں. بالکل، یہ بات تو حقیقت ہے. اچھا سر، سندھی لینگویج اتھارٹیز کے بھی آپ ایکس چیئرمین رہے ایک ٹائم تک، تو سندھی لینگویج کے حوالے سے آپ نے کس حد تک کام کیا؟ دیکھیں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کیا کہ میں جب پی ایچ ڈی گیا تو اس میں بنیادی طور پر سندھی زبان ہی تھی. ٹھیک ہے. میرا جو میجر کام ہے وہ سندھی ہے. لیکن اس میں یوں ہے، جو اس میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤں کہ پاکستان بننے کے بعد جیسے ہمارے علاقوں میں اردو آئی، اردو قومی زبان بنی، پاکستان کی زبان بنی، تو اردو کا انفلوئنس ہونے لگا سندھی پہ زیادہ. کیونکہ اب جو سندھی اسپیکنگ لوگ تھے جو اس سے پہلے سندھی میں لکھتے پڑھتے تھے، اب انہیں اردو بھی بولنی پڑی. تو ایک یہ ہے کہ وین سوشل سچویشن چینج لنگوسٹک چینج. جب سماجی اور سیاسی حالات آپ کی تبدیل ہوتے ہیں تو آپ کی زبان بھی تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی ایک لڑکی یا ایک خاتون کو آپ کسی چھوٹے سے گاؤں منڈی بہاؤدین یا کہیں سے لے کر آ کے اسلام آباد میں ٹھہرائیں اپنے گھر میں، اور جب آپ کے ساتھ 5-10 سال وہ خاتون کام کرے گی تو وہ منڈی بہاؤدین والا ٹون بھول جائے گی آپ کے طریقے سے. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اکثر جیسے گھروں میں میڈز ہوتی ہیں وہ سرائی کی زبان بولتی ہیں، پنجابی بول رہی ہوتی ہے، پٹھانی، لیکن کچھ عرصے بعد وہ آپ کے رنگ میں ڈھل جاتی ہیں، آپ کے سٹائل میں بات کرتی ہیں، کیونکہ اس کی سوشل سچویشن چینج ہو گئی. اب آپ کی سماجی جب حالات تبدیل ہوئے آپ کے، تو آپ کی زبان بھی تبدیل ہوگی. تو ملکی لیول پہ جب ایک دوسری زبان آئی تو اس زبان نے مقامی زبانوں پر اثرات چھوڑے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سندھی زبان پہ اثرات ہوئے. اور میرا جو فیلڈ ہے یا جس میں کہا وہ یہی ہے کہ مختلف زبانیں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں
یعنی مختلف لوگ جب ملتے ہیں تو مختلف زبانیں بولتے ہیں, رائٹ, اور جب زبانیں ایکسچینج ہوتی ہے, انٹرچینج آپس میں بات ہوتی ہے, تو ایک دوسرے پہ اثرات چھوڑتے ہیں. اثرات چھوڑتی تو میرا یہ کام ہے کہ اردو سندھی ریلیشن کس طرح ہوا, اور اس سوشل چینج کی وجہ سے لنگوسٹک چینج کہاں کہاں ہوئی, کیسے ہوئی. ہاں, بڑا محنت کا کام ہے پھر تو یہ. اور امیڈیٹ کہاں پہ ہوئی اور دیر سے کہاں پہ ہوئی, جلدی میں کہاں پہ ہوئی. جیسے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ جی آپ شاید پنجاب سے ہیں کیونکہ آپ کا ایکسنٹ پنجابی سٹائل میں, لاہوری کو فوراً پکڑ لیتے کہ بھی تمہارا ایکسنٹ لاہوری ہے. اسی طرح جن کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ انگریزی پڑھے لکھے نوجوان ہیں یا برگر فیملیز ہیں, وہ اردو پنجابی انگریزی سٹائل میں بول رہے ہیں. تو یہ چینج ہے, یہ ان کی سوشل چینج ہے. تو یہ جو سوشل چینج ہے اس کی وجہ سے زبان میں تبدیلی آتی ہے, اور وہ تبدیلی رک نہیں سکتی کیونکہ سماجی تبدیلی نہیں رک سکتی. بالکل, یعنی وہ سماج میں چیزیں آتی رہتی ہیں. 8 سے 10 سال پہلے موبائل کا تصور نہیں تھا, اب موبائل ہے. آج سے 20 سال پہلے آپ ٹی وی دیکھنے کے لیے کہیں دور جا کے دیکھتے تھے, آج آپ کی جیب میں ٹی وی پڑا ہوا ہے. صحیح بات ہے. اور اس ٹی وی صرف نہیں ہے, پوری دنیا ہے آپ کے ہاتھ میں. تو یہ سماجی سچویشن چینج ہو رہی ہے. جب سماجی سچویشن چینج ہو رہی ہے تو آپ کے بول چال کی بھی سچویشن چینج ہوگی. بالکل بالکل. تو اب وہ جو پرانی, تو میرا کام سارا اس حوالے سے ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے سے زبان کس طرح چینج ہوتی ہے. سوشل چینج اس کو ہم کہتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک خاتون وہاں سے شفٹ ہو کے آتی ہے, بالکل وہ آپ کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے. اور آپ خود اگر کسی چھوٹے سے شہر سے ہیں, چھوٹے گاؤں سے ہیں, اور اسٹرانگ آپ کا ایکسینٹ ہے, لیکن اس کے بعد اگر کچھ سال آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو آپ کا وہ اسٹرانگ ختم ہو جاتا ہے, آپ اس میں آ جاتے ہیں. بالکل بالکل. اس طرح سب سے پہلے الفاظ آتے ہیں, کیونکہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, تو بہت سی زبانیں آپ کو اس ترقی میں ساتھ نہیں دیتی. یعنی مثال کے طور پر آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. بالکل. اب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو یونیورسٹی لفظ بھی آپ کا نہیں ہے, کلاس بھی لفظ آپ کا نہیں ہے, پیریڈ لفظ بھی آپ کا نہیں ہے, لیکچر لفظ بھی آپ کا نہیں ہے. آپ کی زبان میں یہ تھے ہی نہیں. ان کی ٹرمز آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں, اگر نہیں سیکھیں گے تو مشکل کا سامنا. آپ آئیں تو آپ دوسروں سے واسطے میں آئے, یہ نئی چیزیں ہیں آپ کے لیے. اب آپ کا ڈکشن بڑھتا جا رہا ہے, اور اسی طرح جہاں بھی آپ جائیں گے, کسی بھی زبان میں آپ ترقی کرتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے. اگر آپ کی زبان آپ کے ساتھ ترقی کر رہی ہے پھر تو زبردست ہے. کیا بات ہے. اگر اب آپ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور زبان پیچھے رہتی جا رہی ہے تو آپ کو دوسری زبانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور وہ آپ کے ڈکشن پھر تبدیل ہوتا جائے گا. انیشلی اس کو کہتے ہیں کہ فی الحال ہم ادھار لیتے ہیں, قرضہ لیتے ہیں, لیکن آگے چل کے یہ قرضہ نہیں ہوتا, یہ مکمل طور پر یہ آپ کا ایسٹ بن جاتا ہے. اور آپ جو ہے مطلب کیونکہ قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے نا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زبان میں وہ لفظ نہیں ہے تو آپ کسی دوسری زبان سے بارو کر لیں, لیکن پھر آپ اسے اپنا لیں. لیکن آپ بارو یہ ہوتا ہے کہ بارو کیا پھر واپس بھی دینا ہے, تو آپ نے اپنا لفظ نہیں بنایا تو آپ نے اس کو بنا لیا بالکل, اور اپنا دیوالیہ نکال دیا کیونکہ آپ وہ قرضہ نہیں دے رہے ہیں واپس. تو اس طرح بھی زبانیں بنتی جا رہی ہیں. بالکل. اچھا سر, آپ نے اکیڈمی آف لیٹرز میں بھی ایکس چیئرمین کے حوالے سے ایک وقت لیکن وہ بات رہ گئی کہ آپ نے کام کیا کیا لینگویج اتھارٹی کے حوالے سے. ہاں, اس میں آپ کی اچھا وہ سندھی کا ایگزیکٹلی وہ رہ گیا. آپ کے سننے والے کہیں گے کہ اصلی جب بات تو رہ گئی, بات ہی وہ رہ گئی. بالکل. ہاں, نہیں یہ ہوا کہ جب مجھے مطلب پتہ چلا حکومت کو, اہلکاروں کو جو بھی کام سے, کہ بھائی سندھ میں ایک ادارہ بنا ہوا ہے سندھی لینگویج اتھارٹی. سندھ کا سب سے بہت بڑا ادارہ ہے, اور اس کا کام ہے سندھی زبان کو پروموشن کر کے سندھی زبان کو سرکاری سطح پہ رائج کرنا. تو کیونکہ میں پہلا پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا اور اس فیلڈ میں تھا, تو مجھے سمجھے کہ اس ایج جو میری ایج تھی وہ اس جاب کے حوالے سے بہت کم تھی. اچھا, یعنی دیکھیں نا, وہ جو سندھی لینگویج اتھارٹی اس چیئرمین کا 22 گریڈ کا ہے, اور میری اس وقت عمر تھی 47 ایئرس. اچھا, اب 47 ایئرس میں آپ کو اتنا ایلیویشن مل جائے صرف آپ کی کام کی وجہ سے, بالکل, کہ آپ نے سم تھنگ ڈفرینٹ کی ہے اور وہ ادارے میں کام کرنا ہے اور ادارے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میں نے وہاں 3.5 سال ڈیپوٹیشن پہ, کیونکہ میں بنیادی طور پہ پروفیسر تھا, تو یونیورسٹی گورنمنٹ آف سندھ نے میری سروسز ادھار لیں کہ یہ آئیں اور سندھی لینگویج کے لیے کچھ کام پروموٹ کریں. تو پھر ہم نے سندھی زبان میں ڈرافٹ ڈکشنریز, مختلف سبجیکٹوں کی, کیمسٹری کی ڈکشنری, لاء کی ڈکشنری, ایگریکلچر کی ڈکشنری, یہ بنائی کہ ہماری زبان میں یہ چیزیں جو نہیں ہیں ان کے الفاظ بنائے جائیں
الفاظ اکٹھے کیے جائیں اور پھر آگے چل کے لوگوں کو اپنی زبان میں لکھنے پڑھنے میں آسانی ہو. اچھا. تو اس پہ بہت سے پروجیکٹ ہم نے کیے 3 سالوں کے دوران. اسی طرح جو آپ نے کہا کام، تو وہ پھر ہوتا ہے کہ ادارے کا کام ہوتا ہے کہ آپ کام کر کے حکومت کے حوالے کریں، پھر حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے. یہ لینگویج پلاننگ کے 2-4 ایک بنیادی اصول ہیں. صحیح. کہ حکومت سب سے پہلے کسی زبان کی حیثیت طے کرتی ہے. ٹھیک ہے. سندھ میں سندھی کی زبان کی حیثیت کی طے تھی کہ اردو کے ساتھ ساتھ سندھی میں لکھنا پڑھنا ہوگا. ساری جو سرکاری کرسپانڈنس ہوگی جی جی. وہ سندھی میں ہوگی. اچھا. اور سندھ کی صوبائی زبان ہے. یہ طے ہو گیا اسٹیٹس. اب اس کو صوبائی زبان بنانے کے لیے ادارے بنے. سندھی لینگویج اتھارٹی ادارہ بنا کہ اس کو کس طرح صوبائی زبان بنایا جائے. صحیح. اب اس اتھارٹی کا کام تھا کہ عالموں ادیبوں سے کام لیں. بالکل. کہ اتنے اس میں اصلاحات پیدا کریں، اتنے الفاظ اس میں لائیں کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے لوگوں کی. تو وہ کام سندھی لینگویج اتھارٹی کا تھا اور ہم نے کوشش کی کہ احسن طریقے سے وہ کام کریں اور مختلف چیزیں پیدا کریں. بالکل سر، یہ تو ہو گیا. اب تھوڑا سا اور دوبارہ آگے بڑھتے ہیں. چیئرمین کے حوالے سے آپ نے اکیڈمی آف لیٹرز میں بھی کام کیا. وہاں پہ آپ نے قومی زبان اردو اور پھر مختلف زبانوں پہ بھی کام کیا. تو وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ اصل بھی یہ تھوڑا کیونکہ پہلے ایک سندھی صرف ایک لینگویج پہ فوکس تھا، جی اب آ گئی بہت ساری لینگویجز. جی جی. اب اس میں یوں ہے کہ تھوڑا کانسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا کہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے TOR کیا ہیں. اچھا. مقاصد کیا ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے مقاصد میں ہے کہ لٹریچر کو پروموٹ کرو. اوکے. اور لٹریچر پاکستان کی ساری زبانوں کا. بالکل. ٹھیک ہے. رائٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرو. صحیح. رائٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرو، رائٹرز کے لیے سہولتیں دو، اور اگر رائٹرز کوئی فنانشلی کمزور ہیں تو ان کی فنانشل سپورٹ کرو. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مختلف ٹولز ہیں کہ آپ لٹریچر کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں کہ آپ اچھی اچھی کتابیں پروڈیوس کریں، پروجیکٹ بنائیں، اچھی کتابیں پروڈیوس کریں، اور جو رائٹرز ہیں اچھے رائٹرز ہیں ان کو انعامات دیں، ان کو ایوارڈز دیں کہ بھائی مختلف قسم کے ایوارڈ کہ وہ انکریج ہوں، وہ کریں. ان کے لیے تقریبات کریں کہ بھائی شاعری کو پروموٹ کرنا ہے، کہانی کو پروموٹ کرنا ہے، اور نئے لوگوں میں یہ چیز لانی ہے. اور ہم نے یہاں کے پہلی مرتبہ نوجوانوں کے لیے ٹریننگ کلاسز بھی شروع کی کہ شاعری، نو ڈاؤٹ شاعری یا یہ جو ادب ہے وہ کریٹو ہے، وہ انسان کے اپنے اندر کی ایک ہوتی ہے، لیکن اس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. تو ہم نے کہانی، افسانے کی، ڈرامے کی، TV ڈرامے کی اور شاعری کے لیے مختلف ٹریننگز کروائیں. اور ان کے لیے کتابیں بھی چھاپیں کہ مستقل گھر بیٹھے بھی بندہ یہ کام کر سکتا ہے. اسی طرح ہم نے ادیبوں کا وظائف بڑھائے. جب میں آیا تو اس وقت ادیبوں کے وظائف تھے 5,000 مہینے میں اس ادیب کو مل سکتا تھا جو غریب ہو، جس کی انکم کم ہو اور اپنی ضرورت پوری نہ کر سکتے ہوں، تو ایک 5,000 روپے مہینے ملتے تھے. لیکن مجھے احساس تھا کہ 5,000 کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ہم نے آ کے اس کے بڑھائے اور وہ 13,000 تک لے گئے. آخر ہم نے ان کو 13,000 دیے. اسی طرح جو انعامات کی رقم ہوتی تھی، جہاں پہ 50,000 تھی وہاں ہم نے 1 لاکھ کیا، جہاں پہ 1 لاکھ تھی وہاں 2 لاکھ کیے، جہاں پہ 5 لاکھ تھے وہاں 10 لاکھ کیے. تو اس طرح کافی ہمیں حکومت سے سپورٹ ملی، اور ایوارڈ کی رقم بڑھائی ہم نے، انعامات کی رقم بڑھائی، تقریبات زیادہ کیں. اور یہاں تک کہ جو اکیڈمی آف لیٹرز کے، یعنی ایسے سمجھیں کہ بننے سے 2016 تک صرف 4 دفاتر تھے، کوٹا میں، پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں اور مرکزی اسلام آباد میں 5. لیکن ہم نے پھر ایک پروجیکٹ دیا جس میں ہمیں فاٹا میں منظوری ملی کہ ہم فاٹا میں کھولیں ایک نیا ادارہ. ملتان میں ہمیں ملے کہ وہاں آفس کھولیں. دادو کے لیے ہمیں ملی کہ وہاں آفس کھولیں. اسی طرح بلوچستان میں ملی تو 4 نئے ادارے. آزاد کشمیر مظفر آباد میں. کیا بات ہے. تو ہم نے وہ بجٹ لے کر وہاں بنیاد ڈال کر ہم نے ادارے بڑھائے کہ ادب کو پروموٹ کرنا ہے، ادیبوں کو پروموٹ کرنا ہے. اسی طرح ہم صرف دفتروں میں نہیں بیٹھے رہے، اور عام طور پہ ہوتا تھا کہ لوگ اسلام آباد میں یہ کانفرنسز کرتے تھے. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے پاکستان کے سارے بڑے شہروں میں کانفرنسز کی، سارے بڑے شہروں میں مشاعرے کیے. اور جو اکیڈمی آف لیٹرز کے علاوہ جو دوسری
تنظیمیں پاکستان میں ادب کے پروموشن کے لیے کام کرتی ہیں. صحیح. ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے, ان کو فنڈنگ دی اور ان کی مدد کی, کیونکہ ایک یہ حقیقت ہے اور یہ آج نہیں تو کل ہمیں ماننا پڑے گا کہ ادب کے ذریعے ہی ہم صحیح انسان پیدا کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. ہیومنٹیز جو ہوتی ہیں نا, جس میں لینگویج, لٹریچر, ہسٹری, سوشولوجی, یہ فلسفی, سائیکولوجی, یہ سبجیکٹ پڑھنے سے, ان ڈسپلن میں پریکٹس کرنے سے آپ صحیح انسان بنیں گے. صحیح بات ہے. اور انہی چیزوں کی وجہ سے تو آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ماشاءاللہ سے ملا, تمغہ امتیاز ملا اور بے شمار گولڈ میڈلز ملے. آئی ایم ہیپی کہ مجھے اپنے وقت پہ مطلب مجھے یہ اپریسیشن ملتی گئی, ریکگنیشن ہوتی گئی, نو ڈاؤٹ. لیکن سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو آپ کا یہ کام سلسلہ چلتا رہا, اکثر سننے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرنے جاتے ہیں, کوئی نیا قدم اٹھاتے ہیں, تو بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بڑی ہرڈلز آتی ہیں, اور جو لوگ ایسے جو نہیں کام کرنا چاہتے وہ سب سے بڑی ایک ہرڈل بن کے, ایک دیوار بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا آپ نے بھی کوئی ایسی چیز فیس کری؟ انیشلی جس طرح آپ نے سنا تھا, میں نے بھی ایسے ہی سنا ہوا ہے کیسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ادارے میں انوالو ہوتے ہیں اور کام میں انوالو ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کام کرنے کے لیے لایا گیا ہے, تو آپ سب کو سیدھا کر دیتے ہیں. نہیں, تو چیزوں کو پھر غور سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ ادارے اس طرح اداروں سے پیسے ایسے نہیں ملتے. ادارے میں آ کر آپ اپنا کام کا تعین کرتے ہیں کہ کیا کام کرنے ہیں. پھر حکومت سے یا جو بھی فائنینشیل ادارے ہیں ان سے ان کام کے لیے پیسے ملتے ہیں اور پیسے ملتے جاتے ہیں. صحیح. آپ کام کرتے جائیں گے تو کوئی بھی حکومت ریکارڈ نہیں بنے گی, لیکن پیسے آپ کو نہیں ملیں گے, پیسے کام کے لیے ملیں گے, اور ایک کام پورا ہوگا دوسرے کام کے لیے پیسے ملیں گے, اور اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی. ایک تو ول ہوتی ہے, یعنی سمجھے جب جیسے میں پہلی مرتبہ اس میں آیا پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس میں, تو میں نے چارج لیا تھا 3 فروری کو. اچھا. اور پہلا جو آ رہا تھا ہمارے لیے تقریب وہ 8 مارچ خواتین کا عالمی دن آ رہا تھا. صحیح. اور اس کے بعد 21 فروری آ رہی تھی, یعنی اس سے پہلے 21 فروری جو ہمارے مادری زبانوں کا عالمی دن, اور 8 مارچ خواتین کا عالمی دن. یہ بڑے ایونٹ تھے جو ہمیں ادبی حوالے سے سیلیبریٹ کرنے تھے. صحیح. اور جب میں نے ادارے سے پوچھا تو کہا کہ پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں, تو یہ کیسے کریں گے. صحیح. تو چیزیں پیسوں سے ہوتی ہیں, ٹکٹ دینے پڑتے ہیں, پمفلیٹ چھاپنے پڑتے ہیں, انویٹیشن دینی پڑتی ہے, کھانے کھلانے پڑتے ہیں, ارے تو پیسے نہیں ہیں. تو یقین میں پریشان ہوا کہ پھر کیسے کام چلے گا. تو پھر انیشلی ایسا ہوا کہ بھائی یہ جو فلاں گاڑی ہے اس پہ کتنا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے. اچھا. پتہ چلا کہ 1 مہینے میں 60,000 خرچہ ہو رہا ہے. صحیح. چلیں اس مہینے اس کو بند کر دیتے ہیں, 60,000 یہاں بچا لے کے اس کام میں لگاتے ہیں. اور یہ بجلی کا اتنا بل آ رہا ہے, چلیں اب میں ایک ایک چیز دیکھوں گا, جو بلب ضروری نہیں ہے بند کرو, جو ہیٹر ضروری نہیں ہے بند کرو, تو آپ کو الیکٹریسٹی بل بچ گئے, آپ کو ٹیلی فون سے بل بچ گئے. تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں انیشلی ہمیں کام کرنے میں اپنے ہی وسائل سے ہم نے پیدا کیا. اور جیسے ہی حکومت کو پتا چلا تو حکومت سے پیسے ہمیں ملنے لگے. کیا بات ہے کہ یہاں اس طرح بھی کر سکتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. تو ہمارے بڑے وہ ایونٹ ہوئے. صحیح. اچھا, کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے نا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ پرچی سسٹم سے آئے ہوئے ہیں اندر, جب بھی آپ کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا, یا پھر آپ کے سسٹم میں کچھ کانٹیکٹس ایسے ہوں گے, یا آپ کسی بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈ آپ کا ایسا ہوگا. لیکن آپ کا اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے تو جیسے سٹارٹ میں بھی میں نے کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا گاؤں لڑکانا کا ایک چھوٹا سا گاؤں, اور وہاں سے ایک کسان جس کی فیملی میں یہ تک نہیں پتا تھا کہ میٹرک کیا ہوتا ہے, آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے کیا. تو پھر یہ جو سفر چلا تو وہ اب تک کا جو مجھے ایکسپیرینس جاننا ہے کہ وہ کیسا رہا. اب آپ اس طرف آ گئیں تو اس میں یوں ہے کہ یقیناً میرے والد صاحب تو ایک میسن مزدور تھے جی, اور پھر تھوڑی سی زمینداری, لیکن وہ بعد میں ان کی جو لائف جو مجھے معلوم ہے تو وہ میسن مزدور سے اس نے کام شروع کیا. اچھا. پھر جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہمارے لیے اچھی خاصی زمین بھی چھوڑی اور بڑا گھر بھی چھوڑا اور بھی بہت سی سہولیات. تو اسی بات سے لیبرر ایک سمبل میرے لیے محنت میرے لیے وہ سمبل ہے. جبکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا. when he died I was 4 years. تو مجھے یاد بھی نہیں ہے, کوئی ہلکا سا کاکا ہے ذہن میں. لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں تو پھر میں جب اسکول میں آیا تو میں نے کتابیں کرنی شروع کی. تو کتابیں سیل کر کے میں اپنی پڑھائی کا بھی خرچہ نکالتا تھا,
اور گھر کی بھی سپورٹ تھی ایسے. یونیورسٹی تک بھی میں نے کتابیں سیل کی. تو اس کتاب سیل کرنے کا فائدہ یہ ہوا, ایک تو کانفیڈنس آیا, دوسرا جو کتابیں آپ لے رہے ہیں وہ پڑھ بھی رہے ہیں. اچھا. تو کتابوں کے پڑھنے کا بھی شوق ہوا. اور اگر میں کہوں کہ میں آج اگر کچھ بھی ہوں تو وہ صرف کتابوں کی وجہ سے ہوں. اور وہ کتابیں مجھے باڈا, جو آپ نے کہا چھوٹا گاؤں, وہ چھوٹا شہر ہے, قصبہ جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں, چھوٹا سا شہر, اس کی پبلک لائبریری ہوتی تھی, ٹاؤن کمیٹی کی پبلک لائبریری. وہ میں نے اپنے اسکول ایج میں نہ صرف کمپلیٹ کی, پورے کی سارے کتابیں پڑھی, لیکن بہت سی کتابیں منگوائیں بھی. اور اس میں تاریخ پہ کتابیں تھیں, فلسفی پہ کتابیں تھیں, فکشن تھا. تو اس وقت ہمیں یہ کوئی پڑھو, صرف پڑھنا ہے. تو اس پڑھنے نے ایک بولنے کا بھی تھوڑا سلیقہ دیا. صحیح, ویکیبلری آپ کی اچھی کی. وہ بننے لگی. جب ہم یونیورسٹی لیول پہ پہنچے تو احساس ہو رہا تھا کہ بہت سے اساتذہ ہم سے کم پڑھے لکھے ہیں, ہم زیادہ پڑھ گئے ہیں. تو وہ بھی ہمیں ایک فیلنگ ہوئی. وہی نا, میں اسی چیز میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے, یا پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم غریب ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں, ہم اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے, ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک لوگوں نے بنایا ہوا ہے ایسا. میں اپنی بات سے بتا رہا ہوں کہ میرے بیٹے نے جب آرکیٹیکٹ میں اس نے ڈگری حاصل کی, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ اب یہاں جاب تو سفارش سے ملتی نہیں ہے, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. صحیح. تو میں نے کہا دیکھو, میں جب پڑھ رہا تھا تو میرا تو والد صاحب ہی نہیں تھا, اور جن کو پتہ ہے وہ جانتے تھے کہ ایک مزدور اور کسان کا بیٹا ہے. صحیح. لیکن تم تو ایک پروفیسر کے بیٹے ہو. بالکل. جب ایک کسان کا بیٹا پروفیسر بن سکتا ہے تو تم پروفیسر کے بیٹے ہو, میری تو کوئی سفارش نہیں ہے. تم میرا نام استعمال کرو, بھلے کرو کہ میں پروفیسر کا بیٹا ہوں, ہمت اپنی کرو. اور میں نے دیکھا یہ 2-3 جملے اس کو ایسے لگے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کچھ پیسے دے دیں, کیونکہ میں آرکیٹیکٹ ہوں, تو میرے لیے یا تو جابس ہوں گی کراچی میں, یا لاہور, یا اسلام آباد میں. اچھا. ہم رہتے تھے جام شوروں میں, تو وہاں تو کوئی چانس نہیں تھا. تو وہ تھوڑے 2-3 ہزار روپے لے کے کراچی گیا. صحیح. اور جب 2 دن بعد واپس آیا تو 3 آفرز لے کے آیا. ماشاءاللہ, کہ مجھے 3 آفرز ملی ہیں پرائیویٹ کمپنیوں کی. محنت اور لگن سے, ٹیلنٹ اسی طرح دیکھیں, جگہ ملتی نہیں ہے, بنانی پڑتی ہے. اور دوسرا, آپ کو اپنی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ فلاں جاب آپ کو کیوں ملے, آپ کیوں دوسروں سے بہتر ہیں. صحیح. جب مجھے موقع ملا اور جب میں نے انٹرویو کیا لوگوں سے, تو میں سیدھا یہ پوچھتا تھا کہ یہ پوزیشن ہے, مجھے بتاؤ کہ میں اس کو کیوں نہ دوں اور تمہیں کیوں دوں. اور اگر اتنا بھی ان کو موقع دیتا تھا کہ آج جائیں, کل جا کے لکھ کے آئیں, ہوم ورک کر کے آئیں, پورا پراپر اپنا ایک پیج بنا کے آئیں, جس کو کہیں لیٹر آف انٹینشن, کہ یہ جاب جو ہے آپ کو ملے گی تو آپ کیا کریں گے. صحیح. تو پھر میں کمپیئر کروں گا کہ کون بہتر کر سکتا ہے. کیا بات ہے. تو اس طریقے سے میرٹ پروموٹ ہو جاتی ہے, میرٹ کہیں بھی رکتی نہیں ہے. بس آپ میں لگن ہونی چاہیے. رکاوٹیں ہوتی ہیں, ہاں, یہ کہ آپ ڈٹرمن ہو, آپ ڈٹرمن ہو کہ آپ کون سی جاب لینا چاہتے ہیں, کہاں جانا چاہتے ہیں, اور اپنی اس جاب کے ساتھ آپ لائل ہوں, اور آپ پروو کریں. آپ جہاں پر ہیں وہاں پروو کریں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پروو کریں. بالکل. اب اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی کیا بات بتاؤں کہ میں جب ایم اے میری پوری ہوئی تو مجھے اس وقت کے وائس چانسلر کو میں نے کہا کہ اب میرا ایم اے ہو گیا ہے تو میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کوئی جاب تلاش کروں گا. تو اس نے کہا یونیورسٹی میں جاب نہیں ہے کیا تمہارے لیے؟ اچھا, صحیح بات ہے, تم نہیں جاؤ, وی نیڈ یو. یعنی ہمیں آپ کی یونیورسٹی میں ضرورت ہے, کیونکہ میں ایسا ایک اسٹوڈنٹ تھا. بالکل. تو اس طریقے سے اگر آپ جہاں پر ہیں وہاں پہ اپنی حیثیت بنائیں. صحیح. باپ ہیں تو دکھائیں کہ آپ اچھے باپ ہیں. صحیح بات. Then you will get respect from your children. اور واقعی آپ ماشاءاللہ سے بہت سارے ایسے لوگوں کی انسپریشن ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ سیکھیں گے. اور میرے خیال سے آج کا جو ڈسکشن تھا اور جو بات چیت ہوئی ہے اس سے کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ انسپریشن حاصل کی ہوگی, اور ان کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ نہیں, اگر ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے تو ہمیں وہ دوسروں کے سامنے نکالنا چاہیے اور دکھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قاسم صاحب, تھینک یو سو مچ. اور بہترین آپ کا سفر, آپ نے جتنا سرو کیا اپنے ملک کے لیے, اور آپ نے جو بھی آگے تعلیمات دیں لوگوں کو ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے, ایک اچھا وے آف پیٹرن پہ چلنے کے لیے, وہ بہت بہترین ہے. تھینک یو سو مچ. مہربانی. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے.